बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं फौजिया यज़दानी और हम दोनों आपको वोट पाकिस्तान के एक और प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज एक बार फिर इलेक्शन के हवाले से हमारी महफिल सज गई है और आज हम जो बात कर रहे हैं, चूँकि गुज़श्ता कई दिनों से हम पंजाब के हवाले से 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन है, पंजाब के हवाले से हम बात कर रहे हैं, पंजाब के कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के हवाले से। तो आज हम मूव कर रहे हैं जनूबी पंजाब की जानिब और आज हम जिन हलकों की बात कर रहे होंगे उनमें कौमी असम्बली का हलका 144 से लेके 159 तक हम बात करेंगे। और अगर सूबाई असम्बली के हलकों की बात करें तो 205 से यानी PP 205 से PP 236 तक जो अजला इसमें आएंगे उसमें खानेवाल हैं, मुल्तान है, लोधरा हैं और विहाड़ी है। अगर हम इन हलकों की 2018 के नताइज की बात करें तो यहाँ खानेवाल में कौमी असम्बली की 2 नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई थी, 1 पर PTI कामयाब हुई थी और 1 आज़ाद ने जीती थी। फिर मुल्तान की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ 6 की 6 PTI ने जीती थी कौमी असम्बली के हलकों में। और लोधरा की अगर हम बात करें तो यहाँ नून लीग ने 1 जीती थी और PTI ने भी एक जीती थी। और विहाड़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ PTI ने 2, नून लीग ने 2 जीती थी। इन हलकों में जब हम वोटर्स के तनासुब की बात करते हैं तो खानेवाल में जो मर्द वोटर्स हैं 53.70%, ख़वातीन वोटर्स 46.30% खानेवाल में और 19,42,633 यहाँ पे कुल रजिस्टर्ड वोट हैं। मुल्तान की बात करें तो 52.75% मर्द वोटर्स, 47.25% ख़वातीन वोटर्स और 31,10,191 यह है रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद। लोधरा की अगर हम बात करें तो 53.62% मेल और 46.38% फीमेल वोटर्स की तनासुब और यहाँ पर 11,15,224 रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद। विहाड़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 54.33% मर्द वोटर्स हैं और 45.67% ख़वातीन वोटर्स हैं और यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 19,29,211 है। ज़बरदस्त जनाब, थैंक यू जावेद। एज ऑलवेज आपने बहुत ज़बरदस्त स्टेटिस्टिक्स दिए, कुछ इनमें इजाफा करते चलते हैं और वो है नौजवान वोटर्स। तो इन चारों अजला के रजिस्टर्ड वोटर्स करीबन 4.4 मिलियन है। तो इसमें जो 18 से 25 साल की उम्र के नौजवान वोटर्स हैं, मर्द और औरत मिला के, वो है 33% और 26 से 35 साल की उम्र के जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो हैं 48%। तो अगर दोनों को हम इकट्ठा करें तो करीबन 81% जो वोटर्स हैं इन चारों अजला में वो 18 से 35 साल की उम्र के हैं, जिसमें से इस 81% में से 36% ख़वातीन वोटर्स हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड जावेद हमारे सामने ला रहा है और मैं ये चाहूँगी कि जब हम अपने पैनलिस्ट से बात करें तो वो इस बात को भी मद्देनज़र रखें अपने एनालिसिस में कि हम लाहौर में थे, वहाँ पर 78% था, कल हमने जो 4 अजला किए वहाँ 79% था, हम यहाँ आ रहे हैं ये 81% हो गया है। तो ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि यूथ वोटर्स की तादाद बढ़ रही है, ये साथ में हमें ये भी बता रहा है कि इन अजला में आबादी बढ़ रही है। आबादी बढ़ रही है तो लोग बड़े हो रहे हैं। इन अजला में पोलिंग स्टेशन जो हैं वो 4,354 पोलिंग स्टेशंस होंगे, जिनमें 9,936 पोलिंग बूथ होंगे। तो मतलब जितने कैंडिडेट होंगे उनको 9,936 पोलिंग एजेंट पर कैंडिडेट चाहिए होगा। कुछ मेरे पास और भी बातें हैं, क्विकली वो बता देते हैं कि खानेवाल, मुल्तान, लोधरा और विहाड़ी से 36 ख़वातीन जो हैं वो भी इन इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। कौमी असम्बली के लिए 9, सूबाई असम्बली के लिए 27, खानेवाल से 4, मुल्तान से 18, लोधरा से 5 और विहाड़ी से 7 ख़वातीन इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। कुछ और बातें हैं मगर वो अगले मरहले में। जी बिल्कुल, और इससे पहले कि कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दें, आप इसका तारुफ करवा दें जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। आज हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सजाद अनवर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे भाई जानिब मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब आमिर गौरी जो हमारे साथ होते हैं। आमिर गौरी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। और पाकिस्तान की सियासत पे और इंतखाबात पे गहरी नज़र रखते हैं जनाब आगा इकरार हारून। आगा साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जनाब, कुछ हमारे पास बहुत अहम इत्तलात और इन्फॉर्मेशन हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हम हर प्रोग्राम में
बहुत बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन की, और हमने शुरू से कहा कि हम आपके सामने फैक्ट्स रखेंगे। तो पहली इंफॉर्मेशन तो ये है कि 8300 पे आप 0800 8300 पर SMS करके आप मालूम कर सकते हैं कि आपका वोट कहाँ पे रजिस्टर्ड है, आपको अपना CNIC भेजना होता है। ये एक पेड SMS सर्विस थी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि 29 जनवरी से ये फ्री होगी। तो 29 जनवरी से 8 फरवरी तक जब आप 0800 8300 के ऊपर SMS करेंगे तो आपको चार्जेस नहीं होंगे, मगर आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपका वोट कहाँ पर रजिस्टर्ड है, पोलिंग बूथ कहाँ है। तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन होगी। फिर बात करते हैं डिस इन्फॉर्मेशन की। मैंने पहले भी इस बारे में बात की थी कि डिस इन्फॉर्मेशन वो होती है जो आप कई दफ़ा ना आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो और आप तहकीक करने में थोड़े से वो कहते हैं ना क्या कुछ स्लो हो जाए, तो फिर आप पे आ जाती है। रूल नंबर 94 2 दिन से बहुत ज़्यादा अखबारात में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स में फिर रहा है कि जो है रूल 94 ये कहता है इलेक्शन रूल्स का कि जो लोग आज़ाद मुंतखब होंगे उनको सिर्फ वो उस पार्टी को ज्वाइन कर पाएंगे जिसका इलेक्शन सिंबल हो। ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। इलेक्शन रूल्स 94 जो इलेक्शन एक्ट 2017 के अंडर बने हैं, रूल नंबर 94 आप जाइए वेबसाइट पर ECP की और ख़ुद उस रूल को पढ़ के देखिए। ये रिजर्व्ड सीट से मुतल्लिक है। तो रिजर्व्ड सीट सिर्फ उन्हीं को मिलती हैं जो पॉलिटिकल पार्टी एक निशान, पॉलिटिकल पार्टी के निशान पर लड़ते हैं और जिनका निशान हो। तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो नंबर 1 है कि वो ख़वातीन की रिजर्व, ख़वातीन और अक़लियतों की रिजर्व सीट से मुतल्लिक है। तो इसका इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जनरल सीट पर लड़ेंगे उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पार्लियामेंट में जाएंगे तो वो स्पीकर को उसकी दरख्वास्त देंगे, फिर स्पीकर का इस्तेहकाक है और वहाँ से फिर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की और जो नेशनल असेंबली के रूल्स ऑफ बिजनेस है वो अप्लाई होंगे। तीसरी मिस इन्फॉर्मेशन की मुहिम एक और जो चल रही है, जो मैंने कुछ प्रोग्राम पहले कहा था कि आप अगर किसी को इम्पर्सनेट करें तो वो भी मिस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप जानबूझकर ये कर रहे हैं और गलत अफवाह प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी वजाहत जारी की है। बहुत सी कॉल्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमीशन बन के सरकारी अफसरान और लोगों को की जा रही हैं और मुख्तलिफ बातें कही जा रही हैं। ऐसी कोई चीज़ वो नहीं कर रहे। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पर्सनल स्टाफ का नंबर चेक कर सकते हैं जो उन्होंने दिया है कि अगर आपको ऐसी कॉल हो लैंडलाइन पे फ़ोन कीजिए, उनसे चेक कीजिए। पोस्टल बैलेट हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि 22 जनवरी आखिरी तारीख है पोस्टल बैलेट्स पे अप्लाई करने की। तो इलेक्शन कमीशन ने वो अदाद-ओ-शुमार भी जारी किए हैं। नेशनल असेंबली के लिए 2,06,533 पोस्टल बैलेट की दरख्वास्तें वसूल हुई हैं और प्रोविंशियल असेंबली के लिए 2,42,754। सो मजमूई तौर पर 4,49,287 पोस्टल बैलेट्स की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपने ये रूल 94 का जो बताया, ये बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इसकी वजाहत कर दी, क्योंकि इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही थी। बहरहाल अब ज़रा हम गुफ्तगू की तरफ जाएंगे और ताहिर नईम मलिक साहब, एक तो मैं चाहूँगा कि जब स्पेसिफिकेशंस की जानिब जो हम जाएंगे उस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये एक बार फिर जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है और ये बारहा आप देख रहे हैं कि हुकूमत के लोग भी बारहा इस खदशात का इजहार कर रहे थे और हम भी यहाँ बैठ के इस फोरम से मुसलसल ये आवाज़ उठा रहे थे कि जूं इलेक्शन करीब आते जाएंगे तू ये जो है इसमें मज़ीद जो है ये इंटेंसीफाई होगा। और अभी भी हम देख रहे हैं जिस तरफ फौजिया साहिबा ने भी इशारा भी किया कि ये इस किस्म की चीज़ें अब भी चल रही हैं डिजिटल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, और जिसकी तरफ 2 रोज़ पहले आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ने भी इशारा किया था। एक तो ये है कि ये इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क में भी ये बहुत बड़ा इशू रहा है और इस मौजू पे फिल्में भी बन चुकी हैं। तो अगर आप इंतखाबात से हट के भी देखें तो लोगों को बड़ा अच्छा किया आपने जो फौजिया ने ये तफसील से बताया। रोज़ाना कॉल्स मौसूल होती हैं उनकी बैंक डिटेल्स के हवाले से,
اور پھر کچھ اداروں کے لیے جو ان سے کہتے ہیں کہ تحقیقات کے لیے، اور ان کو پھر بلیک میل کیا جاتا ہے پیسے. تو یہ سب کچھ ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے. اب چونکہ انتخابات کی آمد ہے اور ہزاروں کینڈیڈیٹس ہیں اور کسی نہ کسی شکل میں لوگ انتخابات سے وابستہ ہیں، تو الیکشن کمیشن کا اہلکار ظاہر کر کے لوگوں کو فون کالز کی جاتی ہیں اور ان سے پھر اس کو یہ، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی ایسی کال محسوس ہو تو آپ کا کام ہے کہ تحقیق کریں. ایک تو یہ کہ ادارے اس طرح کال نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی اس طرح بن کے کال کر رہا ہے تو جیسے فوزیہ نے بتایا کہ وہ وہاں آپ اس کو رپورٹ کریں. تو بہت سارے لوگ آئے دن ہمارے اخبارات بھی پڑھے ہوتے ہیں کہ لوگوں سے ذاتی معلومات ان لے کے ان کے ساتھ فراڈ بینک کا نمائندہ بن کے کال کرتے رہتے تو ہیں. اب یہ ایک نئی شکل یہ بھی آ گئی ہے کہ لوگ الیکشن کمیشن کا اہلکار بن کے لوگوں سے معلومات لے رہے ہیں. یہ آپ کی ذاتی معلومات ہیں، وہ ووٹ سے ریلیٹڈ ہیں یا الیکشن سے ریلیٹڈ، وہ آپ کسی کو بتانے کے پابند نہیں. ایک SMS سروس ہے جس پہ آپ کو وہ کریں گے تو آپ کو ایگزیکٹ آ جائیں گے، لیکن آپ کسی فرد کو بذریعہ ٹیلی فون یا خط وہ دینے کے مجاز صاحب ہیں. حلقے کے بارے میں بتائیے اب ہمیں، یہ جو چاروں کے بارے میں جی ذرا، تاکہ باقیوں کے لیے ایز آلویز آپ اپنا انسائکلوپیڈیا کھولیے. ملتان جہاں یہ جنوبی پنجاب کا ایک اہم شہر ہے، اولیاء کی سرزمین ہے، تو پری پارٹیشن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ سرگودا ڈویژن اور ملتان ڈویژن کا، پنجاب جب یونائٹڈ بھی تھا تو اس کا بڑا اثر و رسوخ تھا. یہاں کی جو بڑی شخصیات ہیں وہ مخدوم ہیں، اور یہاں مزار کا ایک انفلوئنس ہے، یہاں علماء ہیں، یہاں کاروباری برادری ہے. آپ دیکھ لیں ممتاز دولتانہ، مظفر گڑھ کے گورمانی، ممدوٹ، لغاری، مزاری اور گیلانی سادات اور قریشی سادات، ان کا بڑا سیاست میں ایک کردار رہا ہے. یہ صرف ان اضلاع تک نہیں تھا بلکہ قومی سطح پہ گئے. تو لیکن اب یہ میرا اس کے اندر تھیسز ہے وہ یہ ہے کہ ملتان بدل رہا ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ کوئی بھی حکومت کی تبدیل ہونے کے ساتھ ہی یہ مخدوم اور یہ بڑی شخصیات بھی تبدیل ہو جاتی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ہر حکومت کے اتحادی ہیں اور سب کو ویلکم کرتے ہیں جو اقتدار میں. یہ رنجیت سنگھ سے لے کے اور ماضی تک روایت رہی ہے کہ اقتدار کے ٹرک پہ آپ کو ملتان کی شخصیات نظر آتی ہیں. لیکن اب ملتان بدل رہا ہے. وہ کیوں بدل رہا ہے؟ ایک تو یہ فیکٹر جو انہوں نے بتایا فوزیہ نے کہ پارٹی جو ووٹ ہے وہ آ رہا ہے، یہاں اربنائزیشن جو ہوئی ہے، تو اب آپ جتنے بھی بااثر ہیں آن دا بیسز آف لینڈ، آن دا بیسز آف شرائن، آپ کو پارٹی ووٹ کی ضرورت ہے. اور ہائر ایجوکیشن کی ریچ بھی بڑھ رہی ہے اور یوتھ فیکٹر بھی ہے. اس کی وجہ سے کمپیل کیا ہے انہوں نے کہ آپ کریں. اب ملتان مزاحمت کا بھی ستارہ ہے. وہ کیسے کہ آپ سید یوسف رضا گیلانی کو دیکھیں، ان کی بہرحال پیپلز پارٹی کے ساتھ وفا رہے اور اس کے لیے وہ نائل ہوئے، وہ جیل گئے، وہ جنرل مشرف دور میں رہے، لیکن وہ اسٹیڈ فاسٹلی پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے. انہوں نے اپنی وفاداری تبدیل نہیں کی. قریشی خاندان پہ کہا جاتا تھا کہ جی کہ یہ تو اقتدار کے ساتھ بدل جاتے ہیں. اب تک شاہ محمود قریشی نے بھی یہ ثابت کیا ہے، جو لوگ تخمینے اپنے کرٹکس کولڈ ثابت کیا ہے کہ وہ پارٹی کو چھوڑ جائیں گے مشکل وقت. انہوں نے بھی اپنے پولیٹیکل پروفائل میں گزشتہ 40 سال میں پہلی دفعہ وہ امپریزنمنٹ برداشت کر رہے ہیں. تو تیسرا جو بہت بڑا ستارہ ہے وہاں، وہ مخدوم جاوید ہاشمی. ان کے اب مختلف جو سوئچز ہیں پارٹی تبدیل کرنا، لیکن بہرحال انہوں نے آمریت کے ایک میں طویل عرصہ ایک مقدمات کا سامنا کیا. ان پہ غداری کے، بغاوت کے مقدمات ہوئے، اور جن کی تاریخ گزشتہ کل تک آج کی اخبارات میں بھی موجود ہے. مشہور نعرہ دیا جو ابھی تک لگ رہا ہے، میں باغی ہوں. وہ باغی کتاب بھی ہیں. لکھی انہوں نے. وہ وہاں بھی گئے دھرنے میں، ایک سٹیج پہ گئے اور پھر وہاں سے وہ واپس ہو گئے. اب میں ریڈ لائن کراس نہیں کروں گا جو پی ٹی آئی نے اس زمانے میں جو دھرنا پھر وہ دیا پی تھا ٹی آئی کے ساتھ مل گئے. اچھا، تو یہ ملتان کے اندر یہ دیکھیں، اور اس ملتان میں عام آدمی کی بھی سٹرگل ہے. اگر آپ دیکھیں کہ یہ صرف مخدوم یا سادہ، یہاں ہمیں ملک مختار اوان بھی نظر آتے ہیں، یہاں کی ہمیں مڈل کلاس بھی نظر آتی ہے، وہ دوسری جو انصاری برادری ہے، تاجر ہیں، عطا اللہ شاہ بخاری سے لے کے حامد سعید کاظمی صاحب کا بھی یہاں انفلوئنس ہے. اور اسی طرح جو خواتین کی آپ نے بھی نئے بھی کینڈیڈیٹ انٹر ہو رہے ہیں اور پرانے بھی، جس طرح مہر بانو قریشی ہیں وہ نئی ہیں، تیمینہ دولتانہ پرانی ہیں، لیکن اسی طرح ویاڑی میں عائشہ نذیر جٹ، وہ آئی ٹی میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، وہ پچھلا الیکشن بھی کانٹیسٹ کیا، اب بھی کیا. تو بہت ساری خواتین کینڈیڈیٹس بھی ہمیں یہاں نظر آ رہی ہیں. اور تیسرا جو چیز تبدیل ہو رہی ہے کہ صرف آپ آن دا بیسز آف لینڈ نہیں آ رہے. ترین فیکٹر جو وہاں ہیں، جہانگیر ترین جو کامیاب اور پروگریسو فارمر ہے، وہ لودھنا سے لے کے ملتان کی
अर्बन निशिस पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं, बिग बिजनेस को भी, एग्रीकल्चर को भी। और ये जो मुल्तान की शख्सियात सारे खिते में कौमी असम्बली के 3-4 स्पीकर रहे हैं। पीपल्स पार्टी दौर में साहबजादा फ़ारूक अली, 70s की असम्बली में कुरैशी और साहबजादा फ़ारूक अली ख़ान, फिर फ़खर इमाम 1985 में, फिर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी। तो ये यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी तारीख का कि 3 कौमी असम्बली के स्पीकर यहाँ रहे। यहाँ से रहे। आप ज़रा गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। सजाद अनवर साहब, आप बताइएगा कि मुल्तान की सियासत, ज़ाहिर है हमने देखा है, जिस तरह ताहिर नईम मलिक साहब ने भी फरमाया कि यहाँ जो रीजन है इसमें से जो लोग आते थे वो हमेशा हुकूमत के साथ ही खड़े रहते थे, लेकिन अब कुछ थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि एक अलामात बदल रही हैं, कुछ अलामात बदल रही हैं, लेकिन मजमूई तौर पे आपको लगता है कि ये ट्रेंड मजमूई तौर पे जारी रहेगा इसी तरह? देखें, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि स्लाइटली थोड़ा सा फ़र्क आया है। मिडिल क्लास डेवलप हुई है साइकी बेल्ट में अर्बनाइजेशन के नतीजे में, लेकिन आप देखें तो फैमिलीज़ तो वही हैं। मतलब अगर आप मुल्तान ही देख लें तो वहाँ पे जो बड़े मुकाबले हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, उनके 2 साहबजादे हैं। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं इलेक्शन लड़ रहे तो उनका साहबजादा और उनकी साहबजादी इलेक्शन लड़ रही हैं। अगर आप देखें तो वो आमर डोगर हैं जो कि बहुत पिछले काफ़ी अरसे से लड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, पीटीआई की तरफ से। फिर आप मुस्लिम लीग नून के अगर लोग देख लें तो वो भी तकरीबन सेम है। ये फैमिलीज़ का इन्फ्लुएंस जो है ना, और जो फ्यूडलिज्म की छाप है, वो उसको मैं नहीं समझता कि कम किया जा सकता। अगर आप खाने वाली देख लें, वहाँ पे बोदलाज और वहाँ पे खगाज आपको नज़र आएंगे। वो स्विच करते हैं, कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, कभी पीटीआई। इस दफ़ा पीटीआई ने 2 खगाज को खानेवाल में टिकट दिए। आप देखें कि 4 टोटल असेंबली सीट्स हैं और उनमें से 2 खगाज को दे दिए। अच्छा, इसी तरह विहाड़ी है। विहाड़ी में आप देखें कि वहाँ पे दौलताना फैमिली का इम्पेक्ट रहा है। मुमताज़ दौलताना, तहमीना दौलताना, फिर अजीम दौलताना। तो मैं समझता हूँ कि मेतला। तो बेसिकली जो फ्यूडलिज्म की छाप है वो हमारे इस सारे एरिया में, इन तीनों ज़िलों में जिनको आप डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे वही फैमिलीज़ हैं। कुछ इधर जाती, कुछ इधर जाती, कुछ इधर जाती। हाँ, ये हुआ कि चूँकि 2008 के बाद से अब तक कोई इतनी बड़ी इंटरवेंशन नहीं हुई कि इन फैमिलीज़ को मौका मिलता है कि किसी और जाके छत पे बैठ सकें या उडारी मार के जा सकें। ये यही कर सकती थी। कोई पीटीआई में चले गए, कोई नून लीग में चले। टेस्ट इन लोगों का तब आता है जब 10 साल के लिए डिक्टेटरशिप आती है। फिर ये फैमिलीज अलग नहीं रह पाती पावर से। फिर ये किसी ना किसी तरीके से अपने कज़न को उनके साथ खड़ा कर देते, किसी रिश्तेदार को उनके साथ खड़ा कर देते, खुद सामने नहीं आते। आप जावेद हाशमी को एक अलबत्ता मिसाल के तौर पे ले सकते हैं कि उन्होंने हमेशा जो हवा होती है उसके ख़िलाफ़ वो खड़े हो जाते हैं, उस ताकत के सामने खड़े हो जाते हैं जो उनको पता चलता है कि ये एक ठीक नहीं हो रहा, उसके सामने बोलते हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के अंदर बगावत की। आपको याद होगा ज़ियाउल हक के ज़माने में एक आज़ाद ग्रुप बना था, उसके वो रूहे रवां थे। उसके बाद वो मुस्लिम लीग नून में गए तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने नवाज शरीफ से डिसएग्री आइडियोलॉजिकली किया, थ्रेटिकली किया। फिर उसके बाद वो पीटीआई में गए। पीटीआई छोड़ी उस वक्त जब पीटीआई की बहुत बड़ी हवा थी। यही शाह महमूद कुरैशी जिनकी साहबजादी और उनका बेटा उनकी हवेली में रात गए, उन्होंने कहा ये बागी नहीं है, ये कुछ और है, पता नहीं क्या क्या मजाक उड़ाया गया। आज उनकी तरफ रुजू करना पड़ा। तो मैं समझता हूँ ये एक वाकई नवाबजादा नसरुल्लाह खान के बाद अगर इस रीजन को कोई बंदा मिला है तो वो अपना मखदूम जावेद हाशमी साहब। यहाँ पर फिर आपसे डिस्कशन को आगा साहब की तरफ लेके जाते हैं। आगा साहब, आप ना हमारे में ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, किताबें भी लिखते हैं, आपको शौक है ज़रा इन डेप्थ जाने का। तो ये इन दोनों की बातें सुनकर ना मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि जब हम जनूबी पंजाब को देखते हैं तो ये मेरी अपनी राय है और मैं गलत भी हो सकती हूँ, मगर हो सकता है और लोगों की ये राय भी हो कि हमें एकदम जनूबी पंजाब के साथ जो चीज़ दिमाग में बातें आती हैं वो आती हैं पॉलिटिकल एलीटिज़म। पॉलिटिकल एलीट हैं
اور پولیٹیکل ایلیٹ وہ ہیں جو لینڈڈ ارسٹوکریسی میں ہیں. اب لینڈڈ ارسٹوکریسی کی مجھے اردو نہیں آتی, I'm so sorry, تو آپ خود بنائیں گے. اور پھر اس کے ساتھ وہ لینڈڈ ارسٹوکریسی جو ہے وہ موروثی سیاست کے ساتھ بھی بن رہی ہے. تو یہ اتنا ہیوی کامبو ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا, جتنے الیکشنز میں نے چلے, میں اپنے آپ کو اگر 2002 تک بھی پیچھے لے جاؤں تو مجھے جو ان ہمارے دونوں کولیگز نے بتائے وہی فیملیز ہیں, وہی ہولڈ کر رہی ہیں, نیچے نہیں جا رہی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یوتھ اوپر آ رہا ہے. بہت آپ نے جتنی باتیں کی ہیں میں انہی کو لے کے آگے چلوں گا, لیکن میں ایک نام ڈالنا چاہتا ہوں جو آپ نے جب مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کی بات کرتی ہیں اور میں باغیوں کی بات کرتی ہیں تو ہمیں تہمینہ دلطانہ کی سٹرگل کو نہیں بھولنا چاہیے. بالکل, تہمینہ سلطانہ میری تو کالج میٹ ہیں تو اس لیے کے سی آئٹ ہے وہ. دیکھیں ان کی بہت سٹرگل ہے, انہوں نے پارٹی نے بھی ان کو ڈینائی رکھا اور ان کے ریسورسز بھی اب اتنے نہیں رہے ہیں جتنے آپ ایک ایلیٹ کلاس کے کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ سٹک رہی ہیں. مار انہوں نے کھائی ہے, ہاتھ انہوں نے تڑوایا ہے, سر انہوں نے پھڑوایا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو مخدوم جاوید ہاشمی اگر ہم کہتے ہیں تو پھر تہمینہ سلطانہ کا بھی نام ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. جہاں تک آپ نے بات کی ہے, اگر آپ 1896 کا اور پھر 1910 کا اگر آپ دونوں گیزیٹیئر اگر آپ پڑھ لیں اس ریجن کے, کچھ بھی چینج نہیں ہوا. وہی نام, وہی خاندان, وہی طاقت, وہ آج بھی ہے. یہ جب انگریزوں نے ہوا یہ کہ جب انہوں نے راجہ رنجیت سنگھ کو یعنی کہ مٹیگیٹ کرنے کے لیے جو انگریز نے پلان کیا وہ آج تک ہمارے گلے سے اتر نہیں سکا ہے. اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں, ویری انٹرسٹنگ. مذہب کے نام پہ لوگوں کو کھڑا کیا گیا اور ان کو پھر بعد میں زمینیں دی گئیں, ان کو اپنا پولیس کیا گیا. راجہ رنجیت سنگھ کے خلاف کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا. وہی جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ برزنسکی نے آ کے کھڑے ہو کے کہا تھا وہاں پہ افغان اس پہ اپنا بارڈر پہ کہ وہ تمہاری مسجد اور میں تمہیں واپس لے کے دوں گا. سیم وہی بات انگریز نے اس زمانے میں کی تھی کہ یہ جو ہے یہ تمہارے مذہب کو ختم کر دے گا تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں تمہارے مذہب کو بچانے کے لیے. وہ چیز آپ کو پوری اس ریجن میں نظر آئے گی. مطلب آپ بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ اگر گیزیٹیئرز پڑھتے ہیں اور وہ ایک کتاب کا میں نام بھول گیا ہوں ڈاکومنٹیشن ہوئی ہوئی ہے پوری آپ کی کلان کی اور آپ کی ذاتوں کی, وہ میں اس کا نام اس وقت بھول گیا ہوں. وہ اس میں بیسکلی میسج کیا دیا گیا تھا, وی آر یور سیویئر. ٹھیک ہے, ہم آ چکے ہیں, ہم کالی گٹھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم آگے آ رہے ہیں, ہم مری تک پہنچ گئے ہیں, لیکن یہ اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دو گے تو یہ تمہارا مذہب کھا جائے گا. رنجیت سنگھ تو اس کے بعد کھل کے پھر مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور بعد میں انہوں کو پولیس کیا گیا. کہا گیا کہ جتنا گھوڑا دوڑانا دوڑا لو, وہ زمین تمہاری ہے. رات کو آج تک ہماری سوسائٹی اس سے باہر نہیں نکل سکی ہے. اگر آپ کہتے ہیں اپنا سرائکی بیلٹ کی اور ایون آپ کے ماؤنٹینز کی. یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی اور ایک چھوٹا سا آپ بالکل ایڈ کیجیے گا. میں یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں آغا سب کو ختم کر لیں. ہاں, آپ میری بات نہ مانے, یہ ساری باتیں بھول جائیں. آپ گیزیٹیز اٹھائیں 1910 کے, آپ لسٹ بنائیں ان خاندانوں کی, یہ اٹھا لیں, مجھے فرق بتا دیجیے. ایک جملے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ صحیح بتا رہے ہیں, لیکن ارتقاء ہوتا ہے. اگر ہم اس بیسس پہ کہ لاہور کے جو سیان ہیں وہ امریت نے لانچ کیے ہیں اور آج تک ہم ان کا ڈیموکریٹک پروفائل تسلیم ہی نہ کریں کہ میاں نواز شریف بھی وہیں کھڑے ہیں اور پرویز الہی بھی وہاں کھڑے ہیں گجرات. یہ آپ ذرا آپ ایک فکرہ میرا لیں, ایک لینا ایک فکرہ میں ہم یہاں جو اگنور کر رہے ہیں, ہم یہی دیکھ رہے ہیں جس کو ہم نے برانڈ کر دیے. یہاں جمشید دستی کا بھی رائز ہوا ہے, یہاں خانیوال میں ہم نے غلام حیدر وہیں کا نام نہیں لیا جو وزیر اعلیٰ تک بنا, اور بیگم مجیدہ وہیں کا نام نہیں لیا. ہم نے عائشہ نذیر جٹ جن کا فورن بزنس کی وجہ سے انٹری فیوڈلز کے اگینسٹ ہوئی, ہم نے زرتاج گل کو لغاریوں کے مقابلے میں اگنور کیا. ہم نے ڈاکٹر نذیر جو 1970s میں مرج ہوئے, ناظم حسین شاہ کو ملتان سے کی. ایک بار ایسا بھی ہوا جب دھرنا چل رہا تھا, ایوالونگ کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں سے استعارہ وہ بھی ہوا نا, ایک وہ بھی بنا, ایک ریاکشن بھی آیا اور جمہوریت کے خلاف جو اقدامات ہوئے اس کے خلاف آواز بھی اٹھی. جاوید ہاشمی نے دھرنے کے دوران جب بانی پی ٹی آئی نے یہ اعلان کیا کہ اب ہم پارلیمنٹ کی طرف جائیں گے, تو اس دن میں وہاں موجود تھا اور مجھے جاوید ہاشمی صاحب نے خود کہا
کہ اب میں ان کے ساتھ نہیں کھڑا، کیونکہ یہ اب اس ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں جو پاکستان کے سیاسی اور جمہوری نظام کے خلاف یہ اقدامات ہونے جا رہے ہیں. تو ہمیں تو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں وہاں سے. اور عامر جسٹ ون لائن مور پلیز. ارتقاء کی بات کی پروفیسر صاحب نے. ارتقاء دیکھیں، ارتقاء پرسنالٹیز کا بھی ہے، ارتقاء پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ہے. جس طرح آغا صاحب نے بات کی تمینہ دولتانہ کی بھی توڑ پھوڑ پولیٹیکل پارٹیز میں ہوئی، لوگ نکالے گئے، دوڑے گئے، مگر پارٹیز انٹیکٹ رہیں لارجلی اپنے کور کے ساتھ. مگر ایک پارٹی ڈس انٹیگریٹ ہوتی نظر آ رہی ہے، حالانکہ سب وہ جو کہتے ہیں نا آل تھنگز ریمیننگ کانسٹنٹ. تو اس کو بھی ایڈ کیجئے گا. دیکھیں، میں ایک تو I'll try to stick to my thesis about this Okay, region. yes. اور وہ یہ ہے کہ جو predominant class ہے یہاں پولیٹیکل، اس کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا نام JJUN ہے، جڑا جتے ہو دے نال. اس وجہ سے جن جو اقرار جن باتیں کر رہے ہیں نا گیزٹیئرز کی جو انگریزوں نے لکھے ہیں یہاں پہ، ہمارے ہاں وہ چونکہ ٹریڈیشن ختم ہو گئی ہے. ہمارے ہاں جو ایسے آفیسرز سول سروس میں جو سیٹلمنٹ افسر لکھتے تھے اور ہر 40 سال کے بعد ایک گیزٹیئر لکھتے تھے ڈپٹی کمشنر لیول کے، وہ بتاتے تھے کہ کس طرح جو سوسائٹی ہے وہ مزید ڈی کمپوز ہوئی ہے، جو اونرشپ ہے لینڈ کی وہ کس طرح بچوں کے پاس گئی ہے، تاکہ جو لینڈ ریکارڈ ہے وہ اپڈیٹ ہوتا رہے ٹیکسیشن کے پرپز سے، اونرشپ کے پرپز سے. وہ چیزیں یہاں جو ہیں نا وہ اب ہماری بیوروکریسی کی کمزوری کی وجہ سے خراب ہوئی ہیں. ملتان دیکھیں، مجھے یاد ہے کہ آئی واز ان باکو آذربائیجان میں، تو اس کے جو ہارٹ آف دا سٹی جو پرانی سٹی ہے اس کے اندر 700 سال پرانی ایک ملتانی سرائے ہے. ہاں بالکل. تو میں نے اس کو سوچا، میں نے کہا یار 700 سال پہلے کون لوگ جو ہیں وہ گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ کون سا سامان لے کے آتے تھے آذربائیجان بیچنے کے لیے. دیٹ مینس کہ وہ یہاں سے بلوچستان اور پھر سارا ایران کور کرتے ہوئے کیسپین سی کے پرلی طرف جاتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور پھر ٹریڈ کتنی ہوتی ہوگی، تو جو سلک روڈ کا سیاست ہے. لیکن اس کو ٹو برنگ اٹ ٹو دا پریزنٹ، دیکھیں مجھے اس طرح لگتا ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں نا جو پریڈومیننٹ فیملیز ہیں یہاں پہ، وہ افورڈ ہی نہیں کرتے کوئی نظریاتی سیاست کرنے کی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں جو بڑی فیملیز ہیں نا ملتان میں اب سمجھ لیں، اور یہ اس کے پیریفرل ایریا، یہ وہ ایریا جس وقت ان کی سیاست کمزور ہونی شروع ہوتی ہے نا، تو الیکشن سے پہلے یہ سرائکی صوبے کا اب نعرہ لگانا شروع کر دیا. یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے. آپ اس کو 1992 میں لے جائیں تو جو تسنیم نواز گردیدی جو نواز شریف کے وزیر تھے اور وزیر صحت تھے، اور انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اس پاکستان کے جو ہے نا کوئی 18 صوبے ہونے چاہیے. وہ 18 صوبے تو نہیں، نواز شریف نے ان کی وزارت ختم کر دی، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا بھائی جان آپ وزیر صحت ہیں، آپ وہی رہیں، ٹھیک ہے نا، مہربانی کر کے دوسرے علاقے کے اندر نہ آئیں، یہ آپ کا علاقہ نہیں ہے. لیکن جس طرح بات کر رہے تھے صلاح الدین ڈوگر جو ہیں وہ میئر رہے ملتان کے، ان کا بیٹا جو ہے اب وہ مطلب ہی کیرنگ دی ٹارچ فارورڈ. آپ یہ دیکھیں کہ جو باپ ہیں وہ اپنے بچوں سے آگے نہیں جا رہے when they are thinking about doling out the tickets. نا اگر فرض کیا آپ نے مثال دی جہانگیر ترین کی، ان کو کس نے روکا تھا کہ اگر وہاں فرض کیا لگ گئی ہے کھاد فیکٹری تو یہ کوئی اور طرح کی فیکٹریاں لگا لیتے. اگر فرض کیا سارا آم جو ہے پاکستان کا بہترین وہ علاقے میں لگتا تھا تو اس کا جو پلپ ہے اس کی سٹوریج کا کام کر لیتے. ابھی آ کے جس وقت امریکہ نے کہنا شروع کیا کہ بھائی جان ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ کے بغیر آپ کام یہاں نہیں آئے گا، تو پھر پلانٹ لگائے کس نے؟ وہ جو چھوٹے لوگ تھے، مطلب بڑے لوگوں نے نہیں لگائے. آپ گیلانیوں کو دیکھ لیں، آپ قریشیوں کو دیکھ لیں. اس کے علاوہ ابھی دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ہر وقت ایک ماتم کا سین ہے اس علاقے میں، اور جس وقت ان کو ملتا نہیں ہے نا کچھ. آپ نے وائن صاحب کا نام لیا، وائن صاحب کو اگر فرض کیا یہ دو لوگ جو ہیں، یعنی ایک اپر سینٹرل پنجاب یعنی جو گجرات کے چودھریز ہیں، ان میں سے چھوٹے والے چودھری صاحب عمر میں بڑے لیکن ویسے سیاست میں چھوٹے، پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی کا سین نہ پھنستے کہ ہم نے پنجاب کے اندر کون سی پوزیشن لینی ہے، یہ چیف منسٹر کی، تو نواز شریف کبھی جو ہے نا وہ آئین کو درمیان میں پیش نہ کرتے کہ میں نے ایک ورکر کو جو ہے وہ بنا دیا. سوال یہ ہے کہ دیکھیں ابھی ہم اس علاقے میں نہیں گئے لیکن وہ ایڈجوائننگ ایریا ہے سرائکی کا، اگر ہم یہ ایشو لے لیں. میرے لیے امپورٹنٹ کیا تھا جس وقت آپ نمبرز دے رہی تھی نا یوتھ کے، اس کا مطلب ہے یہاں کا جو عام پاکستانی ہے اس کو کوئی کنٹرول نہیں ہے اپنی فیملی پلاننگ کے اوپر. میں نے تو اسی اگر 81% بچے جو ہیں وہ وہاں پیدا ہو گئے ہیں جو نوجوان ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو ان امپلائمنٹ کا لیول ہے وہ اس علاقے میں اتنا زیادہ ہے. اینڈ اف یو ٹریول اس کے سارے ایریاز میں، آپ نے بتایا کہ ملتان بہت پرانا ڈویژن ہے، تو اگر آپ اس سے چاہے ساؤتھ کی طرف یعنی مظفر گڑھ اور دارا دین پناہ اور کوٹدور لیا بکر کی طرف چلے جائیں یا دوسری طرف چلے جائیں بہاولپور کی طرف، ایک غربت کا سین ہے. اور وہ جو کہتے تھے نا کہ جی 4 گاف کی وجہ سے گدا گرما گورستان،
ملتان لے جی پچھلے 800 سال سے اسی سے نہیں نکلا. بالکل. ملتان میں آپ کو جو ڈیولپمنٹ ہے, جو ڈیولپمنٹ ہے, آبادی کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو ہم اس طرح سے ہم لے نہیں رہے بدقسمتی سے. ہمیں آپ کی طرف آنا ہے لیکن ہمیں چونکہ بریک کی طرف بھی جانا ہے, بریک کا کہا جا رہا ہے کافی وقت سے, تو ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. کشمیری عوام بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں. کشمیری عوام 26 جنوری کو یوم سیاہ منا کر بھارت کے کھوکھلے جمہوری دعووں کو بے نقاب کرتے ہیں. اس دن کشمیری عوام اقوام عالم کو یاد دلاتے ہیں کہ بھارت ایک غاصب قوت ہے. آرٹیکل 370 کی تنسیخ نے ثابت کر دیا ہے کہ بھارت کا جمہوریت کا دعویٰ محض ایک ڈھونگ ہے. مودی حکومت کے 5 اگست 2019 کے اقدامات نے اس کے جمہوری دعووں کی قلعی کھول دی ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے پینلز کی جانب ایک بار پھر جائیں, بتاتے ہیں آپ کو کہ ملتان اور خانے وال کے جو عوام ہیں انہوں نے ان انتخابات سے کیا توقعات لگائی رکھی ہیں. الیکشن 2024 کا ہونے جا رہا ہے, تو میری تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ ووٹ کو ضرور کاسٹ کریں. ووٹ چاہے جس مرضی کو دیں لیکن پاکستان کے لیے ووٹ ضرور دیں, پاکستان کے مستقبل کے لیے, اور ایسے کینڈیڈیٹ چنیں جو آپ کے بچوں کا مستقبل جس کے ہاتھوں میں محفوظ ہو. ان الیکشن سے عوام کو اپنی جمہوریت کا اندازہ ہوگا اور ان کو ان کا حق ملے گا. ووٹ فار پاکستان. جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے, یہ پارٹی کا منشور ہونا چاہیے. ہم انشاءاللہ اس کو سپورٹ کریں گے. ہم ایک اچھی پارٹی کا چناؤ کرنے کی کوشش کریں گے جو ملک کی معیشت کو بھی ٹھیک کرے, ملک کے معاملات اور ملکی حالات کو بھی بہتری کی طرف لے کر جائے. جو بھی پارٹی آئے ملک کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرے, اور ہماری دعا ہے کہ جو بندہ بھی آئے پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہو اور ہمارے ملک کے لیے اچھا بہتر کام کرے. الیکشن جیسے بھی ہوں, الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن میں گورنمنٹ بنے گی تو ملک صحیح پٹری پر چلے گا اور پاکستان میں خوشحالی آئے گی. پاکستان جن کرائسس سے گزر رہا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ الیکشن ہو اور کوئی نہ کوئی حکومت آئے تاکہ پاکستان کی فلاح و بہبود پر کام کیا جا سکے. بے روزگاری بہت ہے, امیر بھی پریشان ہے, غریب بھی پریشان ہے. ہم کہتے ہیں وہ گورنمنٹ آئے جو ملک میں خوشحالی لائے. جنرل الیکشن ہوتے اور اس کے بعد جو حکومت آتی ہے تو ملک کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جاتی ہے, تو ظاہر بات ہے اچھے کی امید ہے. میرا ووٹ بنا ہوا ہے, میں پہلے بھی کاسٹ کرتی ہوں, اب کی بار بھی ضرور کروں گی انشاءاللہ. لیکن جو ہمارے کبیر والا سٹی میں جتنے بھی ایم این ایم پیز, جتنے بھی اللہ تعالیٰ ان کو یہ حکمرانی جو ہے وہ سیٹ دے رہا ہے, اس عہدے پہ وہ بیٹھنے والے ہیں, ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو توفیق دے کہ وہ غربا کے مسائل کو حل کریں. اس بار میں ووٹ اس کو دوں گی جو ہمارے سٹی کبیر والا کے مسائل کو بھی حل کرے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کو بھی کنٹرول کیا جائے, جس کی اور اس مہنگائی کی وجہ سے بہت سے غربا جو ہیں اپنے فاقوں کا شکار ہو رہے ہیں. ووٹ ہم اس بار اس پارٹی کو دیں گے, اس لیڈر کو دیں گے جو ہمارے مسائل حل کرے گا, جن میں بجلی کے اتنے ریٹ بڑھے ہوئے ہیں, گیس کے اتنے ریٹ بڑھے ہوئے ہیں, اور گیس اور بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے جو مسائل حل کرے گا. انشاءاللہ ہم اس کو ووٹ دیں گے. اس امیدوار کو ووٹ دوں گا جو ہمارے علاقے کے کام کرے گا, سیوریج کا کام کرے گا, خصوصاً ہمارے کبیر والا سٹی کا کام کرے گا, اور ملکی حالات بھی درست کرے, تعلیمی لحاظ سے بھی ہمارے حالات درست ہوں. میرا ووٹ اس کے لیے ہوگا جو ہمارے شہر کبیر والا کے لیے, اس کے عوام کے لیے کے مسائل کو دور کرے اور ہمارے تعلیمی نظام کو بہتر کرے, اور جتنے بھی ہمارے یہ ہاسپٹلز ہیں, سیوریج سسٹم ہے, ان کو بہتر انداز میں کرے, اور باقی جو غریب غربا ہیں ان کی خدمات بھی, ان کے لیے بھی کام کرے, اور ووٹ فار پاکستان. اس بار جو ہے نا ہم اس پارٹی کو ووٹ دیں گے جو ہمارے مسئلے مسائل حل کریں گے, مثلاً کہ لوڈ شیڈنگ ہے, گیس کی ہے اور بجلی کی ہے.
جی جناب، تو آپ نے سنا کہ ملتان اور خانیوال میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ڈسکشن کو سجاد صاحب آپ کی طرف واپس لاتے ہیں. آپ نے سنا تعلیم، صحت، غربت، مہنگائی، مسئلے مسائل. ہم شروع سے میں اور جاوید ایک ہی بات کہتے آئے ہیں کہ عوام کو تو اپنے مسائل پتہ ہیں، مگر جو حکمران ہیں اور یا اب حکمران نئے بنیں گے ان کو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ دیں گے جو ہمارے حلقے کے مسائل کو کریں گے. وہ حلقے کے مسائل تے گدی نشینی جو مکر ہی جاندے ہیں. اور اس کے ساتھ وہ جو آپ کہنا چاہ رہے تھے وہ بھی ایڈ کیجئے گا. ہاں، جو آپ پہلی ڈسکشن میں بھی تھا. اصل میں وہ آغا صاحب نے جو بات کی تھی نا، انگریز نے جو پاور سیٹنگ کی تھی وہ پاکستان بننے کے بعد پاکستانی ریاست کا کام تھا اس کو توڑنا، اس پاور سیٹنگ اس کو ریگولیٹ کرنا، جو کہ ہم نہیں کر سکے. یہ بہت بڑا فیلئر ہے ہمارا، جبکہ بھارت میں اور باقی ملکوں نے وہ کیا. دوسرا جو غوری صاحب نے ایک بات کی کہ ہم اپنی فیملی پلاننگ اور اپنی آبادی کو ریگولیٹ نہیں کر سکے، یہ ایک دوسرا بڑا کرائسس تھا اس کے بعد. اچھا، تیسرا یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ وہ جو گلی محلے کے کام ہیں وہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لیجسلیٹر سے کروائیں، جبکہ وہ کام دوسرا ہے. اچھا، مقامی ہے. اچھا، ہم بہت ساری پولیٹیکل وہ جو ایک میکنگ شیپنگ ہے اس میں بعض کا پھنس جاتے ہیں، اور جو پروسیس ہوتا ہے جس میں سے ملک اور لوگ نکل کے آگے ایک فیوچر کو دیکھتے ہیں وہ نہیں دیکھتے بعض اوقات نا، اس میں ہم پھنسے رہتے ہیں. یہ جو ملک صاحب نے بات کی تھی نا، یہ جزیرے ہیں، نوابزادہ نصر اللہ خان ہو گیا، یا غلام حیدر وائیں ہو گیا، یا زرتاج ہو گئیں، یا امجد دستی ہو گئے. یہ ان کی نہ تو کبھی کنٹینیوٹی رہتی ہے. نوابزادہ نصر اللہ کا بیٹا پیپلز پارٹی کی طرف سے اس دفعہ جیتا ہے 2-4 الیکشنز کے بعد جا کے. کنٹینیوٹی کس کی رہتی؟ کنٹینیوٹی رہتی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے والد بھی وہاں سے ایم ایل اے تھے یا جب ایم پی اے تھے. یوسف رضا گیلانی صاحب آج اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ، یعنی 3 حلقے ملتان کے جو ہیں وہاں سے ان کی فیملی الیکشن لڑ رہی ہے. سجاد قریشی صاحب جو گورنر تھے ان کے 2 ایک پوتا اور ایک پوتی الیکشن لڑ رہی ہیں وہاں پہ. پاور کا جو ابھی بھی طاقت ہے پاور کی وہ ان فیملیز کے پاس ہی ہے وہاں پہ. اور یہ جو مڈل کلاس کے لوگ نکل کے آتے ہیں وہ بیچارے ایک آدھ الیکشن میں آتے ہیں، پھر ان کو ان کی پارٹیاں ہی ڈس اون کر دیتی ہیں. ان کے لیے کرائسس رہتا ہے. مجیدہ وائیں کا نام کسی نے سنا؟ وہ ایک دفعہ ایم پی اے بنی تھی مرحوم وائیں کے بعد. تو بیسیکلی وہ جو ایک پولیٹیکل مڈل کلاس پولیٹیکل کلچر جو دنیا میں ہے وہ پاکستان میں نہیں پنپ سکا. ایلیٹ کیپچر جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا. دیکھیں، اگر جہانگیر ترین آتا ہے یا نذیر جٹ کی بیٹی کی مثال دیتے ہیں، یا نذیر جٹ، وہ پاور ہے، پیسہ ہے. وہ خواہ آپ کی زمین کی شکل میں ہو، خواہ آپ کا بزنس کی یا آپ کی انڈسٹری کی شکل میں ہو. ہاں، لاہور کے ساتھ جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں یا اسلام آباد یا بڑے جو اربن شہر ہیں جیسے کراچی ہے، خاص طور پہ کراچی میں آپ کو بہت سارے مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے، سعید غنی جیسے، اور دوسرے لوگ مصطفیٰ کمال اور ایم کیو ایم کے فاروق ستار وہاں نظر. چونکہ کمپوزیشن اس سوسائٹی کی اس طرح کی ہے. آپ جب اپنی جو دیکھیں، جو ہمارا انفارچونیٹلی پاکستان بننے سے لے کر آج تک جو سرائکی بیلٹ ہے وہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہ سندھ پروونس کی ایک ایکسٹینشن ہے. جس طرح کا سوشل فیبرک یا جس طرح کی سوشل کمپوزیشن سندھ میں ہے اسی طرح کی آپ کو. اور ادھر آپ دیکھیں بلوچستان کے نیچے ڈی جی خان ہے، ادھر آپ سندھ سے نیچے دیکھیں صادق آباد اور رحیم یار خان اور پھر بہاولپور ہے. تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کام جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ایک اپنی ایک نیچرل انجینئرنگ کرتی ہے، وہ نہیں ہو پا رہی. جاوید صاحب، میں آغا صاحب آپ کی طرف آنے کے لیے یہ جو بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے نمبرز دیکھیں نا تو سب سے جن کو کہتے ہیں نا انڈر ڈیولپڈ ایریا یہ ریجن اس میں آتا ہے. اور آپ جب نیچے جیسے عامر کہہ رہے تھے بھکر وغیرہ پہ جائیں گے، راجن پور جائیں گے، یہ پنجاب کے حساب سے انڈر ڈیولپمنٹ کا لیول ایک تو ان کا بڑھتا جا رہا ہے، اور دوسرا جس کو ہم ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس کہتے ہیں کہ صحت، تعلیم، روزگار، اس میں 13 انڈیکیٹر ہوتے ہیں، اس میں بھی یہ ریجن سب سے نیچے ہے. اور ہم ان کی محرومیوں کی ہمیشہ سے بات کرتے ہیں. اور اس پہ ابھی پچھلی گورنمنٹ نے یہاں پر اسپیشل سیکریٹریٹ بھی بنا دیا. انہوں نے کہا صوبہ تو نہیں بنایا، سیکریٹریٹ بنا دیا. دیکھیں، پیسے سب کو برابر ملتے ہیں، تمام ایم این ایس کو تقریباً ایک جیسے ملتے ہیں. وہ ٹرکل ڈاؤن نیچے تک کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ یہی آپ کا بیسکلی کویشچن ہے. اس لیے کہ وہ جو پاور سٹرکچر ہے وہ جو بنایا گیا ہے، جس کو اپنا سجاد نے صحیح کہا کہ ہم نے توڑا کیوں نہیں، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ حقدار کا اپنے حق دینا نہیں ہے،
وہ باہر آ کے کھڑا ہو کے مانگے, بار بار مانگے, یہ سائیں دے دو, بہت اچھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آپ کی مرضی ہے دیں یا نہ دیں. یہ ایسے سٹرکچر بنایا گیا. توڑا کیوں نہیں گیا؟ بڑی سجاعت بات, اچھی بات کی, اس لیے نہیں توڑا گیا کہ اس کے بعد بھی پاکستان بننے کے تقریباً 6 سال کے بعد پھر حکومت انہی لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جو انگریز فارمیشن کے تھے. میرا مقصد ہے کہ آپ ایوب خان سے یا اس سٹرکچر سے آپ کیا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں وہ سٹرکچر توڑے؟ ان کو تو سوٹ یہی کرتا تھا کہ سبجوگیٹڈ لوگ ہیں, ان کو سبجوگیشن کے ساتھ ہی چلاؤ آگے. میں کچھ باتیں جو ابھی ہوئی ہیں میں اس کا جواب ضرور دوں. دیکھیں غلام حیدر وائن کو کیوں بنایا گیا سی ایم, میں اس کا گواہ ہوں, سجاد پور سے شاید گواہی دے آئی ہیں یہ دے, قریشیز کو روکنے کے لیے اور میاں زر کو روکنے کے لیے, درست, اور یہ واحد آپشن تھی. شریف آدمی تھے, آنرس تھے, بڑی محنت کی تھی. واپس آ جائے لاہور کے ڈائمنشن پہ. دیکھیں ملک صاحب, لاہور مہاجروں کا شہر ہے, یہ ذہن میں رکھیے. ارائیں, تمبو, کشمیری, شیخ سید. لاہور کی اگر آپ آبادی دیکھیں, لاہور کی 60% پلس جو آبادی تھی وہ پاکستان بننے کے بعد لاہور سے انڈیا چلی گئی تھی. اور یہ جو ارائنز ہیں ان میں صرف میں نے ایک دفعہ کام کیا تھا 12% صرف لاہور کے پرانے ارائی ہیں, باقی سارے آپ کے یہ اپنا انڈین مہاجر, ہم بھی ان میں سے, یعنی سید فیملی ہم بھی وہاں سے آئے ہیں. لاہور کا سٹرکچر کبھی بھی وہ اس طرح سینٹرک نہیں رہا ہے. جو آپ کو لاہور میں الیکشن میں کمبو بھی ملے گا, ارائیں بھی ملے گا, شیخ بھی ملے گا, سید بھی ملے گا اکراس دا بورڈ, کیونکہ وہاں پہ پاور سٹرکچر اس طرح کا رہا نہیں پاکستان بننے کے بعد. یس, پاکستان بننے سے پہلے میں یہ بات مانتا ہوں, وہ بھی جب جو انگریز نے کھڑے کیے تھے میے اور وہ رہے, لیکن اس لاہور از اے ٹوٹلی چینج. اور ایون اب یہ نواز شریف کی بات لے لیں, از اے فرام جاتی عمرہ انڈیا, ٹھیک ہے, تو ان کو یعنی کہ اس کے بعد اب لاہور کی جو, اور اچھا لاہور وہ شہر ہے جناب جس نے خود سوزیاں کی ہوئی ہیں. لاہور طاقت کے ساتھ کبھی کھڑا نہیں ہوا ہے, لاہور نے ہمیشہ ریزسٹ کیا ہے. اس طرح نہ کہیں کہ آپ لاہور کو پلیز کائنڈلی ان ایریاز کے ساتھ نہ ملائیں جو ٹوٹلی طاقت کے ساتھ کہتے ہیں اوکے تھینک یو سو مچ. ڈن ہو گیا سر. اچھا, لیکن اس میں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہی جو آپ بھی ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ نظام بھی تو ایوالو کرتا ہے نا, جیسے طاہر نعیم ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے. ایک بڑی امپورٹنٹ بات نظر آ رہی ہے, وہ یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ ابھی تک ایک اوپر پاور کانسنٹریشن ہے, نیچے عوام ہے, دونوں میں ڈسٹنس بہت زیادہ, درمیان میں کنیکٹ ہو سکتا تھا مقامی حکومتیں جو ان کو کنیکٹ کرتی, مسائل کو بھی حل کرتی. جیسے جاننے کا گلی نالی تھانے کچہری کی سے نکل کے آپ آتے تو لیجسلیٹر صحت اور تعلیم پہ کام کرتے, تو وہ بھی نہیں ہوا. واز دیٹ آن پرپس؟ نہیں, میرا اپنا خیال ہے وہ انکمپٹنس ہے, اور وہ کمپٹنس ہے اور کرپشن ہے اس کی وجہ. آئی ایم بیسکلی اسٹرگلنگ ویری ہارڈ ٹو کیپ مائی سیلف اوے فرام دا ہسٹری لیکچر. بٹ تھنگ از کہ میری بات سنیں, لاہور جو ہے نا اس کو تو شہاب الدین غوری نے پہچان لیا تھا, and that is why اس نے کریڈٹ لے لیا. نہیں, میں نے کریڈٹ لیا, میرے خاندان کا نہیں ہو یا میں اس خاندان کا نہیں ہے, but he basically nominated and posted one of his slaves قطب الدین ایبک in لاہور, کہ اگر نیکسٹ ٹائم میں نے کبھی آنا ہو انڈیا کے اوپر حملہ کرنے تو بچے تو یہاں سے ہمیں کوڑے اور بندے دے گا, ٹھیک ہے نا, ہم وہاں سے کابل سے نہیں آئیں گے. لیکن یہ جو باتیں دیکھیں, اس علاقے کی جو بات ہو رہی تھی نا, ایک علاقے میں اگر یہ ایک صرف پوائنٹ لاہور ملتان کا, کہ اگر انگریز جو ہے اس نے گورنمنٹ کالج اور پنجاب یونیورسٹی اس وقت بنا دی تھی, تو جو پڑھائی کا سلسلہ ہے نا وہ سٹارٹ بہت پہلے ہو گیا ہے ملتان سے. جہاں ملتان میں جب مجھے یاد ہے بہادر زکریا یونیورسٹی بنی, ٹھیک ہے نا, مجھے نہیں پتا کہ اس میں سے کتنے لوگ نکل کے پاور سٹرکچر کا حصہ بنے ہیں, چونکہ بہت سارے لوگ جو اس علاقے کے ہیں ٹیکنیکلی بیکورڈ, رورل, بٹ اسٹڈیڈ وے لاہور ایچ.ایس.ایم کالج, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ پالیٹکس کون سی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کانسٹیٹیونسی کی پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے, ان کے گھر بھی لاہور میں, وزیر اعظم کی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, یہ وزیر خارجہ کی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, یہ چیف جسٹس کی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, یہ چیف سیکرٹری کی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, یہ صدر کی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. یہ سارے اسی علاقے سے آئے ہیں. اور پھر میں نے کہا تھا نا, ماتم کرتے رہتے ہیں کہ جی ہمارا تو, او بھائی اگر تم نے اپنے علاقے میں جا کے اپنی شکلیں نہیں دکھائیں اپنے لوگوں کو, اور تم اگر فرض کیا لاہور اور اسلام آباد میں آگے بیٹھ گئے ہو, تو اس میں قصور ملتانیوں کا نہیں ہے, قصور ڈیرہ غازی خان والوں کا نہیں ہے, قصور اس سارے علاقے کا نہیں ہے. جس کو کیوں لینڈڈ, جس طرح میں نے پچھلی تھا نا جو کمپیریزن کیا کہ لاہور جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے اربن منیڈ کلاس کو, ملتان جو ہے ریپرزینٹ کرتا ہے لینڈڈ ارسٹوکریسی کو. اور اس وجہ سے یہ ہمیشہ جو ہے یہ کوشش کرتے ہیں کہ پاور سٹرکچر کے ساتھ رہیں, نہ ہمیں ٹیکس دینا پڑے, ٹھیک ہے نا, نہ. اچھا, پھر دوسری چیز یہ انہوں نے کہا یار یہ خاندانی, یعنی ان کو انگریز نے سرکار نے نہیں دی تھی نواز شریف کو یا عمران خان کو, لیکن چونکہ پولیٹیکل پاور جو ہے اٹ ہیز مووڈ ٹو لاہور, اور آج کا اور کل کا جو فیوچر لیڈر ہے فرض کیا
وہ لاہور سے ہی آئے گا تو پھر یہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں. اور اس طرح سے ان کی پالیٹکس جو ہے وہ اینگری پالیٹکس ہے, اور یہ دوسرے کی ٹنگیں کاٹنے کی بات کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم اپنا صوبہ بنا لیں گے. انہوں نے کہا, صرف اس بات پہ ریپ اپ کروں گا کہ جب پاکستان بنا تھا نا تو پنجاب میں صرف 3 ضلع تھے, 3 ڈویژن تھے اور 12 ضلع تھے. اب جو ڈویژن ہے وہ آلموسٹ 10 کے قریب ہو چکے ہیں. اسی طرح جو ضلع ہیں وہ 40 کے قریب ہو چکے ہیں. تو جو اسٹیشن ہے جو آپ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ جو گراس روٹ تک پالیٹکس جانی چاہیے, دیکھیں ایڈمنسٹریشن تو گراس روٹ تک گئی ہوئی ہے اس وجہ سے کہ جہاں پہ 3 ڈپٹی کمشنر تھے وہاں اب جو ہے وہ 38 ڈپٹی کمشنر. بالکل ٹھیک. وہاں پہ جو ججز اضلاع بن گئے, جو ججز ہیں ایڈیشنل سیشن ججز, وہ ان کی تعداد وہ بڑھ گئی ہے. تھانہ پولیس یہ وہ, اگر وہ کام نہیں کر رہا تو وہ ایک اور چیز ہے, ٹھیک ہے نا. اور سوال صرف آتا ہے کہ یہ سارے لوگ کون کرے گا. وہ کرے گا جو اس علاقے سے جڑا ہوا اس طرح نہیں ہے, کیونکہ ان علاقے کے لوگوں نے اپنے علاقوں کو فیل کیا ہے. وہ واپس جاتے نہیں ہیں, اپنے لوگوں کو بتاتے نہیں ہم کون ہیں, ٹھیک ہے نا. اور وہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم رہے ہیں یا وزیر خارجہ رہے ہیں, اب ہمارے بچے بھی. اور یہ سارے کے سارے ایک اور بھی چیز یاد رکھیں کوئک, ان کے بچے جو ہیں ان کو آپ دیکھیں جو ان کے آس پاس ہیں, اور جو دوسرا لیڈر ہے پنجاب کا نواز شریف, اس کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہیں نا ان کو دیکھیں ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. وہ لینڈڈ نہیں ہے, نہ خواجہ آصف لینڈڈ ہے, نہ خواجہ سعد رفیق لینڈڈ ہے, نہ آصف اقبال لینڈڈ ہے, نہ خرم دستگیر ہے, لیکن they have gone, some of them have gone to the top schools in the world. اور وہی بات کہ اور طرح بات کرتے ہیں اپنے علاوہ دوسروں کو بھی کہ ٹرانسفارمیشن اور ایوالومنٹ یہ جو ہے یہ ایک فینومینا ہے, اس کو بھی جگہ ہم نے دینی ہے. لیکن یہاں پہ جو بحث اس مرحلے پہ پہنچی ہے اس میں یہی ہے کہ توقعات ظاہر ہے ہمارے عوامی نمائندوں سے ہوتی ہے, لیکن وہ عوامی نمائندے جنہیں ہم صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں بھیجتے ہیں, کیا ان کا یہی کام ہے, یا پھر جو ڈور سٹیپ پہ جو ہم کہتے ہیں کہ مسائل جو ہیں عوام کے, کیونکہ عوام تو اپنے مسائل کو دیکھتے ہیں, مہنگائی کو دیکھتے ہیں, اپنے جو بڑے ایشوز ہیں اس کو دیکھتے ہیں, وہ حل ہو رہے ہیں یا نہیں حل ہو رہے, اور وہ اسی وجہ سے حل نہیں ہو رہے کہ ہمارے ہاں کوئی مضبوط بلدیاتی نظام نہیں ہے. تو اس گفتگو کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے اور عوام کے تاثرات مزید آپ کو دکھائیں گے, اور بالکل. اور لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.